अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। पाकिस्तान में मुतनाज़ा करने की ऐसी रवायत पड़ी है कि अब ईवान सदर जो है वो भी इसकी जद में आ गया है, और ज़ाहिर है कि जो बिल पेश किए गए आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उनको लेकर एक ऐसा तनाज़ा खड़ा हुआ है कि जिसकी अब जब तक तहकीकात नहीं हो जाती और हर चीज़ जो है वो सामने नहीं आ जाती, कोई बात कहना जो है वो मुश्किल है। लेकिन क्या इससे ये नतीजा अख्ज़ किया जाए कि सदर पाकिस्तान जो हैं, जो अपनी मुद्दत की तकमील जो अगले माह 9 सितंबर को हो रही है, उससे पहले वो जाना चाह रहे हैं, और वो इस तरीके से जाना चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी के साथ वफ़ादारी और वाबस्तगी भी बरकरार रहे, और वो काम भी कर जाएं कि जिसके नतीजे में जहाँ पे वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं वो अच्छे ताल्लुकात रहें और वो ख़राब ना हों। जो उन्होंने ट्वीट के ज़रिए किया है उससे तो यही दिखाई देता है, लेकिन अब देखना ये है कि इसके असरात जो हैं वो क्या होते हैं। पाकिस्तान ये पहली मर्तबा देख रहा है कि अमूर मुमलिकत जो हैं वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। शायद ये कहीं पर भी नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ ये सोशल मीडिया जो है ये अब एक ऐसा सिलसिला बनता जा रहा है, एक ऐसी ज़मीन बनती जा रही है कि जो अब दलदल ज़्यादा है और उसमें हमारियत जो है वो कम है। इसका कैसे मामला तय होगा ये भी कोई नहीं जानता। दूसरा ये है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने अपना 15 माह का अरसा मुकम्मल किया, पार्लियामेंट तहलील हो गई, वो घर चले गए, और ये तवक्को की जा रही थी कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। मुस्लिम लीग की क़यादत इस हवाले से कहती रही कि इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये इंतखाबात जो हैं ये फरवरी की बात हो रही है, और उस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसलिए है कि मार्च के अंदर जो है वो रमज़ान आ जाना है, फिर ईद आ जानी है, फिर मई का महीना है। अब देखना ये है कि ये इंतखाबात जो हैं इनके बारे में इबहाम जो है वो क्यों है। क्या हमारे सियासतदान जो हैं वो इस हवाले से कोई वाज़े नक्शा जो है वो रखते हैं कि ये चीज़ जो है इस वक्त वाक़अतन रूनमा होने जा रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी भी दिखाई देता है कि कुछ मशरूत अवामिल के साथ है, और वो सिलसिला जो है वो अभी तक उस ठोस पैराए पर नहीं जा सका है। और उसके बाद CPEC ये जो है ये अब नई उम्मीद, नई अमंगों और नई तवानाइयों के साथ इसका दूसरा फेज़ जो है वो स्टार्ट हुआ है। इसके हवाले से जो है क्या आगे मुस्तकबिल का नक्शा है, ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। वो साबिक वफाकी वज़ीर रहे मनसूबाबंदी के, वो CPEC का उनको आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, और वो सेक्रेटरी जनरल है मुस्लिम लीग नवाज़ के जनाब एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, पहले तो ये यहाँ से शुरू करें कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सदर मुमलिक का ये जो ट्वीट था ये उन्होंने अपनी रवानगी का बिगल बजाया है या मामला कुछ और है? देखिए नदीम साहब, कुछ रियासत के ओहदे ऐसे होते हैं कि जिन्हें हर हाल में सियासत से बालातर रहना चाहिए, और सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो भी इसी नौइयत का होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ ये रवायत रही है कि जिस शख्स ने इस मनसब का हल्फ उठाया है उसने ज़रूर अपनी पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे के ख़ुद को एक गैर जानिबदार शख्सियत के तौर पे इस ओहदे पे फाइज किया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि सदर साहब के जो कुछ फ़ैसले थे माजी में भी वो उनके अपनी पार्टी के हवाले से काफ़ी मुतनाज़ बने, जिसमें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस दायर किया गया वो भी जज उस पर जज साहब के हवाले से सदर साहब ने कोई माइंड अप्लाई नहीं किया और अपनी हुकूमत का डाकखाने के तौर पर रेफरेंस आगे भेज दिया। फिर इसी तरह एक मौके पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को हल्फ दिलाने की, अपॉइंट करने की गैर आइनी तौर पे कोशिश की, और कई ऐसे मिसालें मौजूद हैं। तो मेरा ख़्याल था कि उन्हें थोड़ा सा इस पे ज़रा ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। जब काबीना के हल्फ की बारी आई तो उन्होंने काबीना से हल्फ लेने से इनकार कर दिया, अगरचे ये उनकी आईनी ज़िम्मेदारी थी।
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ بھی از ناٹ ان گڈ ٹیسٹ، ان کی اپنی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے اس منصب کے حوالے سے جس پر وہ بیٹھے ہیں، کیونکہ اس طرح کے جو امور مملکت یا ریاست ہوتے ہیں ان کو آپ سوشل میڈیا کی زینت نہیں بناتے، اس سے آپ کے ملک کا پوری دنیا میں تماشا بنتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی بات تھی جس میں صدر صاحب کو یہ شکایت تھی کہ ان کے احکامات کے برخلاف ان کے ماتحتوں نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کی انکوائری کرتے اور اس کا ایک پورا ڈسپلن رولز کا تو اب ان کے طریقہ کار سیکرٹری کا وہ آ گیا، لیکن اب ان کے سیکرٹری نے وہ کہا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے بھجوایا ہی نہیں، اور پھر یہ اب آپ کے پاس اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ اب میرے پاس وہ پہنچا ہے اور وہ بھی دستخط نہیں ہے اور سمری جو ہے وہ اس نوعیت سے نہیں ہے۔ جی، تو لہٰذا یہ ساری چیز اس کو جب آپ ایک ریاست کی سطح پہ چلاتے ہیں تو آپ سے ذمہ داری کا تقاضا ہوتا ہے، اور آپ اس کو محض ایک سیاست کی زینت بنانے کے لیے اگر آپ استعمال کریں تو اسے میں تو افسوسناک ہی کہوں گا، اور بہت ہی جسے کہہ لیجئے کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کہہ سکتا ہوں۔ آگے احسن اقبال صاحب، دن جو ہیں وہ جو آنے والے دن ہیں وہ بڑے چیلنجنگ ہیں، اور اس اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ اپنی جو ان کی بنیادی وابستگی تھی اس کو قائم رکھتے ہوئے معذرت ادھر ہے، معافی ادھر ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مدت کی تکمیل سے پہلے چلے جائیں گے؟ اس میں لگتا یہی ہے کہ شاید ان کا جو اگلا ہدف ہے وہ پارٹی کی قیادت کا ہے، چونکہ اب یہ بات پی ٹی آئی کے اندر سرایت کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ اتنے پکے کیسز ہیں کہ ان سے شاید وہ بچ نہ سکیں، اور ان کی نااہلی ایک نوشتہ دیوار ہے، رائٹنگ آن دا وال ہے، کہ جو القادر کیس ہے جس میں کہ 160 ارب روپیہ انہوں نے خرد برد کیا ریاست پاکستان کا اور ایک شخص کو فائدہ پہنچایا جس کے پیسے برطانیہ میں ضبط ہوئے تھے منی لانڈرنگ میں، اسی کو پاکستان میں وائٹ کر کے لوٹا دیے گئے اور اس کے عوض چند جواہرات، زیورات اور پلاٹس لے لیے گئے۔ وہ سارا ثبوت جس طرح کابینہ سے منظور کیا چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ پھر اسی طرح جو ان کا کیس سائفر کا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تمام ایویڈنس آ چکا ہے کہ انہوں نے کس غیر ذمہ داری کے ساتھ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کی بنیاد پہ حملہ کیا، سائفر کو پبلک کر کے یا اس کو اس انداز میں محفوظ نہ رکھ کر۔ اسی طرح جو ان کا کیس توشہ خانہ کا ہے وہ بھی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس پہ بھی کوئی میرا خیال ہے شبہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی سیاست شروع ہو گئی ہے کہ چیئرمین کی جگہ کون لے گا، اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما خود کو پوسچر کرتے نظر آ رہے ہیں یا وہ آلٹرنیٹو بنانے کے لیے خواہاں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ صدر الوی صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو پلیس کر رہے ہیں ایز چیئرمین پی ٹی آئی؟ کوئی پتہ نہیں، جس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ مستقبل میں خود کو اپنی پارٹی کے کسی عہدے کے لیے پوزیشن کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب ٹویٹ والی سچویشن ہے اس کے اندر کیا تحقیقات ہونا ضروری ہے؟ بالکل، اگر صدر دیکھیں ایک ریاست کا صدر کہے کہ اس طرح میرے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو دونوں لحاظ سے تحقیقات ضروری ہیں۔ اب ایک صدر کا موقف ہے، ایک ان کے سیکرٹری کا موقف ہے۔ اب تیسری چیز بھی ہے، جی، جس طریقے سے آپ نے یہ بل منظور کیے ہیں 2 اور 8 اگست کو، لگتا یہ تھا کہ مرضی آپ کی بھی نہیں تھی، آپ نے بس برق رفتاری میں جو سپیڈ پکڑی ہوئی تھی، ٹرک لوڈ آف بلز اس کو پارلیمنٹ کے کوریڈور سے گزار دیا سپیڈ۔ دیکھیے جو بل پاس ہوئے ہیں ان کے اندر مائنڈ اپلائی کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پہلی شکل آئی اس کے اوپر کچھ اعتراضات آئے، اس کے بعد اس میں پھر امینڈمنٹس آئیں، سینٹ کے اندر اس میں امینڈمنٹ ہوئی اور اس کے بعد اس قانون کو پاس کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح آئے تو سپیڈ پاس کر دیے گئے۔ جو ان کے اوپر میڈیا کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے اعتراضات آئے، اس کی روشنی میں ان کے اندر ترامیم کی گئی۔ تو آپ لوگوں نے اپنے آخری 10 دنوں کو کیوں چھوڑا؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں نا۔ دیکھیے ہماری مدت بہت کم تھی اور آخر میں جو بجٹ سیشن ہے تقریباً 2 ماہ جاری رہنے کی وجہ سے بجٹ سیشن میں آپ کوئی اور قانون سازی نہیں کر سکتے،
تو ایک بہت بڑا بیک لاگ تھا جو ہمارے پاس موجود تھا، جو کہ حکومت نے قانون سازی کرنی تھی، لیکن چونکہ اینڈ میں بجٹ سیشن آ گیا تو ہم اس کو ہولڈ پہ رکھنے پہ مجبور تھے، اور جو ہی بجٹ سیشن ختم ہوا تو اس بیک لاگ کو کلیئر کیا گیا، اسی لیے لگتا ہے کہ ایک دم رش میں بہت سارے کیے گئے۔ ناظرین، سابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ احسن اقبال صاحب، انتخابات کا معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس پہ بات کروں، آپ نے میرے پروگرام میں بھی ایک سے زائد مرتبہ کچھ کہا تھا، اس میں سے ایک چیز میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی، کوئی بھی ڈیموکریٹ الیکشن سے فرار نہیں حاصل کر سکتا، اور پاکستان میں ہم نے ہمیشہ یہ موقف رکھا ہے کہ جو آئینی مدت ہے الیکشن کی وہ اکتوبر 2023 ہے، اور ہمارا پہلے دن سے میرے کئی بیانات بہت پہلے سے موجود ہیں، جس میں عمران خان صاحب کو بھی میں نے ایڈریس کر کے مخاطب کر کے کہا کہ جناب عام انتخابات اکتوبر 2023 میں ہوں گے۔ اقبال صاحب، یہ ایک دفعہ نہیں آپ نے کہا، یہ آپ نے ایک سے زائد مرتبہ کہا، اور خالی میرے پروگرام میں نہیں، بہت سی جگہوں پر آپ نے کہا۔ یہ جو آپ لوگوں کی میٹنگز ہو رہی تھیں دبئی میں، لندن میں، کیا وہاں پہ یہ بات طے ہو چکی تھی کہ انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے میری ریکارڈنگ سنائی، بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں، میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا، اور آج بھی ہمارا یہی موقف ہے۔ دوسری بات، اس کے ساتھ آپ نے میرا دوسرا بیان نہیں سنایا، جو کہ میں مسلسل 8 مہینے سے اس کو بھی دہراتا رہا ہوں، کہ 13 جنوری 2022 کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس میں، جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی، یہ فیصلہ بھی ہوا کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ 7ویں مردم شماری کے تحت ہوگا، اور جو اوریجنل پلان تھا وہ یہی تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو مردم شماری کے نتائج زیادہ سے زیادہ اینڈ اپریل میں آ جائیں، تاکہ اس کے مطابق مئی، جون، جولائی، اگست 4 مہینے میں الیکشن کمیشن حلقہ بندی کا کام مکمل کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ شیڈیول دے سکتا ہے۔ لیکن جب ہم نے مردم شماری کا عمل شروع کیا تو کووڈ کی وجہ سے جو سپلائی چینز متاثر تھیں، یہ ڈیجیٹل مردم شماری تھی۔ 1,26,000 ہم نے ٹیبلٹس لینے تھے، جن کو نادرا کو لینے میں تاخیر ہوئی چونکہ ان کی سپلائی میں ڈسرپشن تھی۔ وہ جب تاخیر سے آئے تو ٹریننگ عملے کی، اس میں تاخیر ہوئی۔ پھر جب ہم نے یہ کاؤنٹنگ یا فیلڈ ورک شروع کیا تو اس کے بعد اپریل اینڈ میں صورتحال یہ تھی کہ پروونسز کے اندر کاؤنٹنگ بہت پچھلے سینسس سے بھی آبادی ہماری کم آ رہی تھی، بہت انڈر کاؤنٹ جا رہا تھا، اور صوبوں نے کہا کہ ہمیں چونکہ یہ پہلی دفعہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے اور ہمارے کچھ انتظامی مسائل بھی تھے، ہمیں مزید وقت چاہیے تاکہ ہم کاؤنٹ پورا کر سکیں، تو لہٰذا صوبوں کی درخواست کے اوپر اس کو مجبوراً جو فیلڈ ورک ہے تقریباً مئی کی 20 تاریخ تک یہ بڑھایا گیا۔ جب وہ فیلڈ ورک پورا ہو گیا تو پھر اسی کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کے لیے پوسٹ انیومریشن آڈٹ کا ایک شرط ہے کہ 1,25,000 بلاکس کو آپ نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے تاکہ انڈر کاؤنٹ، اوور کاؤنٹ کی جہاں شکایت ہے اس کو آپ ٹھیک کر سکیں۔ پھر یہ سارا عمل تقریباً جولائی کے اندر جا کے مکمل ہوا۔ جو ہی یہ مکمل ہوا تو ہمارے سامنے اب 2 راستے تھے، یا یہ تھا کہ ہم اس کو ہولڈ کریں، یا یہ تھا کہ ہم اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے سامنے لے جائیں۔ جو فیصلہ تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا وہ یہ تھا کہ جو ہی مردم شماری مکمل ہو اس کو الیکشن کمیشن کو دیا جائے تاکہ اس کی روشنی میں نئے انتخابات ہو سکیں۔ اچھا، یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ جو 6ٹھی مردم شماری ہے ندیم صاحب، یہ جب 2017 میں ہوئی تو اس پر سندھ حکومت نے اور صوبے نے شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں۔ پھر ایک فارمولہ یہ طے ہوا کہ وہ پروویژنلی صرف 2018 کے لیے اس کو قبول کر لیں گے، اور اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر ہوگا۔ تو لہٰذا اس فیصلے کی روح سے کہ پچھلی مردم شماری کو آپ 2018 کے بعد استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور پھر یہ کہ 7ویں مردم شماری مکمل ہو چکی تھی، اسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جایا گیا، وہاں پر اتفاق رائے سے اس کی منظوری ہوئی،
اور ہم نے اسے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دیر آر ٹو پیرلل پروویژنز۔ ایک یہ ہے کہ اگر اسمبلی صدر توڑتے ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں آپ۔ دوسری یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن پابند ہے کہ جو لاسٹ ڈیلیمیٹیشن یا سینسس ہے اس کی روشنی میں وہ حلقہ بندی کرے۔ اچھا، اب اگر آپ یہ کہیں کہ نئی حلقہ بندی آپ نہ کریں، مردم شماری آ چکی ہے، پرانی حلقہ بندی پہ الیکشن کریں، تو پھر کئی ضلع ایسے ہیں کہ جن کی نشستیں نئی آبادی کے مطابق کم ہونی ہیں، وہاں پہ سیٹیں زیادہ آ جائیں گی۔ کئی ضلع ایسے ہیں کہ جن میں سیٹوں کا اضافہ ہوا ہے، آبادی چونکہ وہاں بڑی ہے، وہ پچھلے حلقے بندی کے لحاظ سے ان کی سیٹیں کم ہوں گی، تو لہٰذا جو ون مین ون ووٹ کا پرنسپل ہے وہ آپ یقینی نہیں بنا سکتے۔ تو اس لیے اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، اور یہ پھر الیکشن کمیشن نے یہ ساری چیزیں، میرا خیال ہے چیف الیکشن کمشنر کی ایک ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہوئی جب انہوں نے یہ شیڈیول جاری کیا۔ اس سے پہلے غالباً انہیں بھی اعتماد میں لیا ہوگا کہ جی یہ قانونی پوزیشن ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر الیکشن کمیشن نے آئین کی روح سے کہ وہ پابند ہیں، ان کی چوائس نہیں ہے کہ جب نیا سینسس آ جائے they have to carry out new delimitation۔ اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ فروری میں چلے جاتے ہیں الیکشن تو پھر فروری میں بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہ یہ الیکشنز جو ہیں یہ ہو پائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ ضرور فروری میں ہو جائیں گے، اس لیے کہ فروری سے آگے لے جا کر آپ پھر ایک اور نیا کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کر سکتے ہیں کہ مارچ کے اندر آپ کی آدھی سینٹ خالی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کے وہ یونٹس موجود نہیں ہیں جہاں سے الیکٹورل کالج ہی نہیں ہے سینٹ کے چناؤ کا، تو پھر آپ قومی اسمبلی بھی نہیں ہوگی، صوبائی اسمبلی بھی نہیں ہے، اور آدھی سینٹ بھی ڈس فنکشنل ہو جائے گی، تو وہ تو ایک بڑا ویکیوم پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سینٹ کے چناؤ سے پہلے عام انتخابات ہو جائیں گے، تاکہ ہمارا جو ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے وہ متاثر نہ ہو۔ آپ کو لگتا ہے احسن اقبال صاحب کہ آپ جس آئین کی بات کر رہے ہیں وہ اس عرصے کے دوران وہ آئین مضبوط ہوا ہے، وہ پارلیمنٹ مضبوط ہوئی ہے؟ دیکھیے، آپ کو لگتا ہے کہ ہر میں چیز جو ہے سمجھتا وہ ہوں گر کہ گئی یہ ہے؟ تو 2018 اور 22 کا جو دور ہے پاکستان کے اندر ایک ڈرانا خواب کے طور پہ یاد رکھا جائے گا، چونکہ جو جمہوریت کا تسلسل 2008 سے 18 تک ہوا تھا، اس کے اوپر 2018 میں نقب لگی جب الیکشن کو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چرایا، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے 4 سال حکومت کی، وہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ میری حکومت میری ایجنسیاں چلاتی تھیں، میں ایجنسیوں سے MNA اسمبلیوں میں لے کر آیا کرتا تھا، میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنے اتحادیوں کو قابو میں رکھتا تھا۔ تو وہ جس طریقے سے انہوں نے سارا سسٹم گڈمڈ کیا، جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کی جو ہے ایک فائن لائن ہے وہ ختم کر دی، تو وہ آپ جس سفر کی بات کر رہے ہیں وہ تو ریورس لگا اسے، اور اب اسی کی جب آپ ریورس میں چلے جائیں تو آپ کو پھر دوبارہ جو 10 سال کا ایک سفر لگا تھا جس سے آپ نے ایک سول اداروں کی، سیاسی اور جمہوری اداروں کی مضبوطی دیکھی تھی، اب اس کو دوبارہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ نہیں احسن اقبال صاحب، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیں، ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری خامیاں اور خرابیاں تھیں، اور ایک ایسا بالواسطہ حکومت تھی کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ گڑبڑ کی طرف گیا۔ لیکن اب جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو کسی کے قابو اور کنٹرول میں ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ایک سیکنڈ میرا سوال پورا سنیں، اگر آپ اس وقت کہ میں بات کر رہا ہوں عمر ایوب صاحب چونکہ ایسی چیزوں کو ڈیل کرتے تھے اور وہ فگرز دیا کرتے تھے، وہ اس وقت کہتے تھے کہ ڈالر جو ہے وہ 300 پلس جائے گا، پیٹرول 350 پہ جائے گا، بجلی جو ہے وہ 50 روپے یونٹ ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت بڑے ٹھوس اور سالڈ انداز میں کہی جاتی تھیں، بڑی اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے۔ جی دیکھیے نا، وہ اس لیے ہوا کہ یہ جس معاہدے پر آج ہم چل رہے ہیں IMF کا، اس کا اسکرپٹ PTI کی حکومت لکھ کر گئی۔ یہ تمام شرائط جن کو آج ہم پابند ہیں پورا کرنے کے لیے، یا جن کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہم نے تھوڑی سی اگر ہچکچاہٹ کی تو اس کی بھی قیمت ادا کی، اور سب آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں تاخیر کر رہے ہیں، کیوں نہیں IMF سے فوراً معاہدہ مکمل کرتے، تو کوشش یہی تھی کہ ہم اس میں کچھ کنسیشن لے سکیں، لیکن
انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ معاہدہ آپ کی حکومت نے کر کے دیا، ہمیں نہیں پتہ عمران خان صاحب کون ہے، ہمیں نہیں پتہ شوکت ترین کون ہے، اس پہ پاکستان کی حکومت کے دستخط ہیں، آپ یہ شرطیں پوری کریں۔ تو اگر آپ تو عمر شرائط سے بھی آگے نہیں، ہم ان سے آگے نہیں گئے، یہ انہی شرائط کے شاخسانے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ آئی ایم ایف کی ایگریمنٹس ہیں، جس طریقے کی اسٹیٹ بینک کو وہ آٹونومی دے گئے ہیں، جس طرح کے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے کر گئے ہیں کہ آپ کسی قسم کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو اسپیکولیشن کے اگینسٹ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس وقت تو لوگ کھیل رہے ہیں، اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کا جو معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے انڈرسٹینڈنگ کیا، آپ کسی قسم کی انٹرونشن نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ سارے شاخسانے ہم نے تو اس وقت اسمبلی کے اندر شور مچا کر لوگ پی ٹی آئی والے وہ میرا ایک کرتے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا جی آپ نے خود مختاری پاکستان کی تباہ کر دی۔ اب ہمارے پاس وہی ایگریمنٹ ہے، اور آپ دیکھیے کہ کرنی کسی اور کی، بھرنی کسی اور کو، کہ کر کے پی ٹی آئی کی یہ معاہدہ، بھرنا ہمیں پڑا اس کا، چونکہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ہم غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ہم اس پر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کرتے، ہم پی ٹی آئی کے جو یہ غلطیاں ہیں ان کو اون نہ کرتے بحیثیت ریاست، خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا، تو وہ بھی ایک بہت بڑا ملبہ تھا جس کو ہمیں اٹھانا پڑنا تھا۔ تو اس لیے یہ جو ساری صورتحال ہے، اگر عمر ایوب صاحب کہتے ہیں تو وہ باخبر ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ کر کے گئے ہیں اور کیا اس کے آؤٹ کمز ہیں جو ہونے ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ احسن صاحب، ایک سیاسی جواب پھر میں آپ کی طرف، دوسرا جو سی پیک کا معاملہ ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ اس پہ بھی بات کی جائے۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، کیا ان کی واپسی مشروط ہے؟ کچھ شرائط ہیں کہ مجھے مطلب فضا مہیا کی جائے جہاں پہ میں جیل نہ جاؤں، مقدمات کے حوالے سے ضمانت دی جائے، پھر میں آؤں گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل نہ جانے والی بات بے معنی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے سخت ترین جیل کا سامنا کیا۔ میں خود وٹنس ہوں کوٹ لکھپت جیل میں کہ جب ہم ان سے ملنے گئے تو نواز شریف صاحب اس حال میں ہمارے سامنے آئے کہ ان کے کپڑے پسینوں سے اس طرح شرابور تھے کہ لگتا تھا کہ یہ سیدھے شاور سے نکل کر آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اف تک نہیں کی، ان کے ماتھے پر کوئی جسے کہنا شکن تک نہیں تھی، بلکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے تو لطیفے بازی اور بڑی اچھی پیرائے میں گفتگو کرتے رہے۔ تو انہوں نے تو نہایت سخت قید بھی دیکھی ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام جب انڈیالہ جیل میں تھے تو وہ اس حد تک ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے کہ انہیں ہسپتال لے کے آنا پڑا، حبس کے اندر ان کو جس طرح رکھا گیا، وہ کڈنی کے پیشنٹ ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اف تک نہیں کی، بلکہ وہ تو ہاسپٹل جانے کے لیے بھی کہتے میں جیل سے نہیں جانا، زبردستی ان کو جب بڑا خطرناک کنڈیشنز ہو رہی تھی تو ان کو زبردستی لایا گیا جیل میں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دینا کہ وہ جیل سے گھبرا کے چلے گئے یا گھبراتے ہیں، وہ تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر آ گئے تھے جیل جانے کے لیے، تو وہ بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کے ساتھ اب تو ان کے مخالفین بھی گواہیاں دے گئے ہیں کہ 2017 میں نواز شریف کی نااہلیت جو ہے وہ کسی انصاف کے اوپر نہیں ہوئی تھی، وہ ایک سازش کے تحت ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سازش ان کی ذات کے خلاف نہیں تھی، پاکستان کی ریاست کے خلاف تھی۔ ایک پاکستان کا مومنٹم بن گیا تھا 13 سے 17 تک، ہم جس طریقے سے اٹھان کی طرف جا رہے تھے، اگر وہ ڈسرپشن نہ کی جاتی آج پاکستان کی تاریخ ہی اور ہوتی، اگر 2018 کے الیکشن پہ شمخون نہ مارا جاتا، ایک سوال اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ نقشہ ہی اور ہوتا۔ شہباز شریف صاحب کی ایک ایسی ایکسیپٹیبلٹی ہو گئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ اگر آئیں اور آپ الیکشن جیت بھی جائیں، ایک مفروضہ ہے، اور وزیر اعظم بن بھی جائیں، پھر وہ ٹکر ماریں گے اور جیل کی طرف روانہ ہو نواز جائیں شریف گے؟ صاحب اب ایک بہت آزمودہ ملک کے لیے بلیسنگ ہے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کی پوزیشن جو ہے وہ ایک پولیٹیشین کی نہیں، ایک سٹیٹس مین کی ہے۔ جتنا ان کو پاکستانی سیاست کا مشاہدہ اور تجربہ ہے، اس وقت پاکستان میں کوئی اور شخصیت نہیں ہے جس کو براہ راست اس قدر پاکستان کی پالیٹکس کا، پاور پالیٹکس کا ان اور آؤٹ پتہ ہے، اور لہٰذا میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ان کے بارے میں تو ان کا ملک کے اندر ہونا
اس سیاسی نظام کے اندر ہونا ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ان کے جو گلوبل ایک ریکگنیشن ہے، جو ان کے عالمی سطح کے اوپر عالمی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہیں۔ تو ان کی موجودگی سے پاکستان کی سیاست میں اور اس نظام میں ملک کو ڈپلومیٹکلی بھی بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے، معاشی طور پہ بھی پہنچ سکتا ہے اور سیاسی طور پہ بھی پہنچ سکتا ہے، چونکہ وہ لیکن یہ ایک جو بڑے بات کی کی جا رہی ہے حیثیت کہ رکھتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ایک بڑا قبولیت کا ایک وہ بن گئے ہیں علامت۔ جی، شہباز شریف صاحب تو خود کہتے ہیں کہ اگلے دفعہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، تو جب وہ خود یہ کہتے ہیں تو پھر ہمیں اس پہ اعتراض نہیں کرنا۔ اچھا چلیں اب آ جائیں ذرا سی پیک پہ۔ یہ فرمائیے، آپ چائنا گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی بہت ساری بات ہوتی رہی ہے، سیکنڈ فیز اس کی حجم کتنا ہے اور اس کی عمل درآمد کے حوالے سے اور آگے منصوبوں کے حوالے سے کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سی پیک 2013 سے 18 میں ہم نے اس کی اٹھان کی، اور اس کو بھی آپ کہہ لیجئے 15 سے 18، چونکہ 2014 میں چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا، پی ٹی آئی کے دھرنے کی وجہ سے وہ دورہ ملتوی ہوا، پھر 2015 اپریل میں وہ آئے، تو اپریل 2015 سے لے کے مئی 2018 تک تقریباً 3 سالوں میں ہم نے 25 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری سی پیک کے مختلف منصوبوں میں چین سے حاصل کی، اور یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ ٹوٹل جو ہمارا ایک پورٹ فولیو تھا تقریباً 46 بلین پلس تھا، اس میں سے ہم 25 ارب کے قریب لے آگئے تھے۔ تو ابھی اس میں سے بھی جو جیسے میں نے کہا تقریباً یہ 15-16 جی تقریباً 46 ہے آپ دیکھ لیجیے 25 آپ لائے تو 11 نہیں ہم 25 لائے نا، 46 میں سے 46، ہاں، تو اس کے آپ تقریباً 21 ارب جو ہے وہ رہتا ہے، اور وہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد آئیں۔ 4 سالوں میں جو پی ٹی آئی کے تھے اس 25 میں سے 25.5 نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سی پیک کو متنازع کیا، سی پیک کو سکینڈلائز کیا۔ سی پیک جو کہ چین نے پاکستان میں اس وقت سرمایہ کاری کی جب کوئی ڈالر ایک لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے 25 ارب ڈالر آپ پہ لگا دیے۔ ان کو پے بیک یہ کیا گیا کہ جی آپ نے کرپشن کی ان معاہدوں کے اندر، ان منصوبوں کے اندر، اور اسی طرح ان کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا گیا، ویزے نہیں ملتے تھے، تو وہ ایک ایک کر کے ان کی کمپنی یہاں سے چلی گئیں اور ایک اس میں لال آ گیا۔ اب یہ ہے کہ ہمیں فرض ہے کہ ہم اس گڈ ول کو جو ہم نے پچھلے 16 ماہ میں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 21 ارب ڈالر ہے سیکنڈ فیز جو ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ کرے جی، گا؟ اب ہمیں اس جو باقی 21 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے اس کو جلد از جلد میٹیریلائز کرنا ہے۔ ہم نے ان 16 ماہ کے اندر جو منصوبے رکے ہوئے تھے ان کو مکمل کیا۔ مثلا میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں۔ گوادر ہے، گوادر میں جو بے چینی پیدا ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بجلی پانی کے منصوبوں میں 4 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا گیا، ہم انہیں شروع کر گئے تھے، ہم نے آتے ساتھ 1 سال میں وہاں پانی کا مسئلہ بھی حل کر دیا، اس منصوبے کو مکمل کر دیا۔ 1 سال کے اندر ایران سے ٹرانسمیشن لائن، اسی طرح پنجگور کی جو نیشنل گریڈ سے ٹرانسمیشن لائن تھی جوڑنے کی، اس کو مکمل کر دیا۔ یہ منصوبے اگر ہم نے 10 مہینوں میں کر دیے، پی ٹی آئی 4 سالوں میں کیوں نہیں کر سکی؟ پھر گوادر بندرگاہ کی جو مینٹیننس ڈریجنگ ہے وہ تک نہیں کی گئی 4 سال، نتیجہ یہ ہے کہ 1.5 میٹر سے زیادہ وہاں سلٹ جمع ہو گئی۔ اب 4.5 ارب روپے سے ہم نے اس کا آغاز کیا، جو کہ اگلے سال فروری تک اس کی ڈی سلٹنگ وہاں سے ہوگی، اور وہ مینٹیننس ہو رہی ہے اس کی ڈی سلٹنگ کے نتیجے میں۔ یہ وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے کی ان 12-14 مہینوں میں، جس سے چین کا دوبارہ اعتماد بحال ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ چین کے نائب وزیر اعظم 10ویں جو سی پیک کی سالگرہ تھی اس میں یہاں میرے پر پاس تشریف آخری لائے۔ 1.5 منٹ ہے، اس میں ذرا یہ بتائیے گا کہ جو فیوچر کے مستقبل کے ان 21 ارب کے منصوبوں میں سے مین کون سے بڑے ہیں جو چین کے نائب وزیر اعظم ہے نا، انہوں نے بہت اہم اعلان کیا، انہوں نے کہا جی فیز 2 کے اندر ہم سی پیک کے 5 نئے کوریڈور شروع کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا کوریڈور آف گروتھ، سیکنڈ کوریڈور آف لائیولیہڈ، تھرڈ کوریڈور آف انوویشن، فورتھ کوریڈور آف گرین اکانومی، اینڈ ففتھ کوریڈور آف ریجنل اوپننیس اینڈ انکلوسیونیس، علاقائی تعاون کہ اس میں مواقع ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے اب ایک اور سٹیج سیٹ ہو گیا ہے
کہ اگر ہم اسی مومنٹم کے ساتھ اس پر آگے بڑھیں، اور ساتھ میں SIFC ایک بہت اہم ادارہ ہے جو بن گیا ہے، جس میں کہ پورے ملک کی انتظامی مشین، فوج شامل ہے، خلیجی ممالک سے اس میں امکان ہے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ تو اس وقت CPEC فیز 2 اور SIFC پاکستان کے لیے دو گیم چینجر منصوبے ہیں جن پر ہمیں پوری دل جمی کے ساتھ اور کانٹینیوٹی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ SN اقبال صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز SN اقبال، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔